तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस पे चढ़ी सीट ना मिली, बुलंद आवाज में गला फाड़ कर कहती हुई 17 साल नटखट शरारती लड़की घर की तीसरी मंजिल की फसील पे चढ़ी हुई थी। बेधड़क बगैर किसी खौफ के वो फसील पे पाँव रखे हवा में हाथ बुलंद किए खतरों की खिलाड़ी बनी चल रही थी। सामने ही जामुन का दरख्त था, जिस पर ताज़ा ताज़ा जामुन लगे देखकर उसके मुंह में पानी आ चुका था। वो चाहती तो सीधे रास्ते से जाकर भी फसील से नजर आती टहनियों को खींचकर जामुन तोड़ सकती थी, लेकिन वो अनुशे ही क्या जो काम सीधा कर दे। मुसलसल कुछ दिन पहले वायरल होने वाली एक मुजाहिया पोएम को दोहराती वो फसील पे चल रही थी। जामुन का दरख्त अभी उससे काफी दूर था जब नीचे लॉन में बैठे हुए 4 लोगों की नजर एक ही वक्त में ऊपर की जानिब उठी। सामने मेज पर लवाजमात रखे गए थे, चाय के कप उनके हाथों में थे, मगर उस लड़की को यूं बेधड़क होकर फसील पे चलते देखकर तो उन लोगों के हाथ से वो कप छूटते छूटते बचे थे। नदीम कहने लगा, सर ये क्या है, कहीं मैडम को चोट न लग जाए, वो कहाँ पे चढ़ी हुई हैं, इतनी ऊंचाई से उन्हें डर नहीं लग रहा। नदीम की बात सुन के अल्तमिश के माथे पे बल गहरे हुए थे। उसने वहीं से ऊपर की तरफ देखा और इंतहाई मुअज्जिब अंदाज में कहने लगा, अनुशे ऐसी हरकत मत करें, आपको चोट लग सकती है। मगर वो वहीं से बिंदास लहजे में कहने लगी, आप फिक्र मत करें, आपकी रेंज रोवर पर नहीं गिरूंगी। शाबाश, अपनी मीटिंग पे ध्यान दें। वाहिद बंदा देखा है जो अपने घर के लॉन में बैठकर मीटिंग कर रहा है, वरना आला किस्म के प्रोफेशनल लोग तो होटल रेस्टोरेंट या फिर एक मीटिंग रूम में मीटिंग करते हैं। आया बड़ा बिजनेसमैन। एक बार फिर से वो तितली उड़ाने लगी थी, मगर ये अल्फाज जहाँ अल्तमिश को गुस्सा दिला चुके थे, वहीं बाकी के 3 लोगों के चेहरे पे बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। अल्तमिश आज वक्त से पहले घर आ चुका था। वजह ये थी कि उसके घर फूफा और फूफा जान आने वाले थे, जिनके साथ बचपन से उसका काफ़ी लगाव था। लेकिन मीटिंग भी ज़रूरी थी, इसलिए उसने अपने ऑफिस के मेंबर्स और क्लाइंट को घर में ही बुला लिया था। अपने घर की खवातीन को खासी ताकीद की थी कि कोई भी बाहर ना आए। वो वहीं लॉन में ही उनसे कुछ डिस्कशन करने के बाद उनको वहाँ से भेज देगा। मगर ये अनुशे कहाँ पास आने वाली थी। कुछ देर बाद ही वो उन लोगों को वहाँ से भेज चुका था और फिर लंबे लंबे ढक बरता सीधा घर के अंदर दाखिल हुआ। किचन में सानिया और फिरदौस बेगम खाना बनाने में मसरूफ़ थी। लाउंज में उसके वालिद और फूफा जान, साथ ही उसकी फूफो बैठकर कुछ कपियों में मसरूफ़ थे। जैसे ही वो किचन में गया तो उसके चेहरे को सुर्ख होता देखकर सानिया उसके पास आई थी। कहने लगी कि अब क्या हो गया आपको, ये चेहरा सुर्ख लाल क्यों हो रहा है। वो सानिया का हाथ पकड़ता वहां से सीधा अपने कमरे में लेकर आया था और फिर गहरी सांस खारिज करते हुए हाँफ कर कहने लगा, सानिया मैंने तुम्हें कहा था ना अनुषा को समझा के रखो, फिर ये सब कुछ क्या है यार। जब देखो वो कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करके अपनी कम अकली और इमेच्योरिटी का सबूत दे रही होती है। जानती हो उसकी हरकत की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। गलती कर दी मैंने ये मीटिंग अपने घर के सहन में रख कर। सानिया हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती तभी अपने फ्रॉक की छोली भरकर अनुशे नीचे आई थी और आते ही शोर मचा दिया कि देखिए मैं इतने ज़्यादा जामुन तोड़ कर लाई हूँ। वो सानिया की छोटी बहन थी और सानिया उस पर चाँद छिड़कती थी। सारे जामुन लाकर उसने सीधा सानिया को ही देने थे। जैसे कमरे की तरफ उसका रुख होने लगा तो फौरन अल्तमिश आगे बढ़ा ताकि दरवाजे को बंद कर दे। वो सानिया से ज़रूरी बात करना चाहता था। कम से कम वो इस लड़की को मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर इससे पहले वो कमरे में दाखिल हो चुकी थी और सीधा आकर अल्तमिश से ही टकराई थी। इससे पहले कि गिरती अल्तमिश की कमर में हाथ डालकर थाम चुका था, मगर तब तक सारे जामुन उसकी गोद से गिरकर फर्श पे फैल चुके थे। अनुष्का के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो चुकी थी जब उसे अपनी कमर पर अल्तमिश के हाथ की गिरफ्त महसूस हुई। अल्तमिश ने उसे फौरन छोड़ के सीधा किया था। वो कहने लगा, ये क्या कर रही हो तुम, लड़की को छोड़ के नाम ले लिया करो प्लीज़। और उसका ध्यान तो उन जामुन की तरफ था जो उसने बड़ी मेहनत से तोड़े थे। कहने लगी कि अरे भाड़ में गए होश के नाखून, मेरी इतनी मेहनत से एक एक उतारा गया जामुन आपने पूरे कमरे में फैला दिया।
وہ زمین پر بیٹھ کر جامن چننا شروع ہو چکی تھی اور ثانیہ بھی اس کی مدد کروانے لگی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر التمش کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ فی الحال پپو اور پپا کے سامنے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی پچھلے 10 دن سے اس گھر میں تھی اور اب پپا پپو وہ بھی ان کے ہاں کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے آئے تھے۔ جانتا تھا کہ کچھ دنوں تک یہ لڑکی یہاں سے چلی جائے گی، مگر تب تک یقیناً اس کے دماغ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ انوشے التمش کے پپا کی اکلوتی بانجی تھی۔ بہن کی ناگہانی موت کے بعد انوشی ان کے پاس ہی پلی بڑھی تھی اور اسے کبھی یہ کمی محسوس ہی نہ ہونے دی گئی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہے۔ سب کے بیچا لاڈ پیار نے اسے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ وہ حد سے زیادہ شرارتی اور ڈٹائی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ سبھی اس کی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے سوائے التمش کے۔ التمش کو وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ آگے چل کر یہ لڑکی اس کے گلے پڑنے والی ہے۔ رات کو سب لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا اور اسی دوران ثانیہ نے خوشخبری سنائی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ثانیہ اور التمش کی شادی کو 2 مہینے گزرے تھے اور اس خوشخبری پر سبھی کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ فردوس بیگم کہنے لگی کہ جاؤ مٹھائی لے کر آؤ، اور اس کے بعد سب کا منہ میٹھا کروایا گیا تھا۔ جب یہ خبر انوشی کو پتہ چلی تو وہ خوشی سے اپنی بہن کو گلے سے لگا کر گول گول گھمانے لگی۔ ڈاکٹر نے ثانیہ کو بیڈ ریسٹ کرنے کو کہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ اسے گھما رہی تھی التمش کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں کو اپنے ہاتھوں سے الگ کیا، پھر انوشے سے کہنے لگا کہ انوشے یہ ماں بننے والی ہے، اور جانتی ہو جب ایک لڑکی ماں بننے والی ہو تو اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جاتی۔ پلیز، میں نہیں چاہتا میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کو کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، سو پلیز تم اس بات کا دھیان رکھنا۔ وہ فوراً سے ہنس کے کہنے لگی، یہ لو جی، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، آپ فکر ہی مت کیجیے۔ پورے 9 مہینے میں اپنی آپی کے ساتھ بالکل سائے کی طرح رہوں گی، ان کا خیال رکھوں گی۔ دیکھیے گا 9 مہینے بعد جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بالکل موٹا تازہ تگڑا ہوگا۔ ثانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ لال ہو گیا، وہیں التمش کے گال پہ سرخ ہوئے تھے۔ یہ لڑکی بھی نا سب کے سامنے کچھ بھی بول جایا کرتی تھی۔ 2 دن بعد پپو اور پپا نے جانا تھا۔ رات کا پہر تھا جب وہ ثانیہ کو اپنی باہوں میں لے کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے وہ ان پہ پر لٹا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سرگوشی میں باتیں کر رہا تھا۔ اس کی گردن پر اپنی انگلیوں سے لفظ بنجاتے ہوئے کہنے لگا کہ یار باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن مجھے انوشے کا اس گھر میں رہنا تھوڑا انکمفرٹیبل کرتا ہے۔ جانتی تو ہو وہ کیسی عجیب سی حرکتیں کرتی ہے، کہیں پہ بھی اچھلتی کودتی پہنچ جاتی ہے، اور جس طرح وہ تمہارے ساتھ حرکتیں کرتی ہے مجھے فکر ہے کہیں وہ ہمارے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بہتر ہے کہ تم اسے پھپھو اور پھوپھا جان کے ساتھ ہی گھر بھیج دینا۔ ثانیہ مسکرا کر کہنے لگی کہ وہ بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ ہاں اگر وہ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے زبردستی تو نہیں بھیج سکتی۔ التمش ایک گہری سانس خارج کر چکا تھا۔ بہرحال وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کے اپنے آنے والے بچے کے بارے میں باتیں کرتا سنہرے خواب سجا رہا تھا۔ 2 روز بعد اس کے پھپھو اور پھوپھا تو جانے لگے تھے، مگر انوشے تو ثانیہ کا بازو پکڑ کر بیٹھ چکی تھی کہ نہیں، میں نہیں جانے والی، میں تو اب آپ کا منہ دیکھ کر کے جاؤں گی۔ جب تک آپ منہ پیدا نہیں کر لیتی میں یہاں سے ہلنے بھی نہیں والی۔ یوں اس کی ضد دیکھ کر ثانیہ نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا اور التمش نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا۔ جب بھی وہ گھر آتا تھا تو ثانیہ کے ساتھ کچھ اکیلے وقت گزارنا چاہتا، لیکن انوشے اس کی بیوی کے ساتھ چپکی ہی نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس کی کالج سے چھٹیاں چل رہی تھیں جب ایک روز التمش اسے کہنے لگا کہ انوشے تمہارے کالج کی چھٹیاں ختم نہیں ہونے والی، تمہیں کالج جانا چاہیے، ایسے تمہاری پڑھائی کا بہت خرچ ہوگا۔ مگر وہ جھٹ سے کہنے لگی، ارے ارے فکر مت کیجیے، اگلے ہفتے سے میں نے یہی کالج میں مائگریشن کروا لی ہے۔ پچھلے والا کالج ویسے بھی مجھے کوئی خاص پسند نہیں تھا، اس لیے میں یہیں رہ کر پڑھائی کروں گی۔ آپ کو اس بات سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ انوشے آنکھیں پٹپٹا کر بولی تو التمش کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔
وہ سیدھا ثانیہ کے پاس گیا تھا۔ کیا یہ لڑکی ہمیشہ یوں ہی ہمارے گھر رہے گی؟ ثانیہ ویسے ہی اپنی طبیعت کی وجہ سے تھوڑی بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ اتنا بڑا گھر ہے آپ کا، کیا میری چھوٹی بہن آپ کو یہاں پر اتنی کھٹکنے لگی ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں بھیج دیتی ہوں اس کو۔ ایک دم سے اس کا رویہ بدلا تھا۔ التمش تو اسے سمجھاتا رہ گیا، مگر وہ فوراً کہنے لگی، انوشے اپنا سامان پیک کرو، تم ڈرائیور کے ساتھ ابھی واپس گھر جاؤ گی۔ شاید تمہارا یہاں رہنا کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا۔ انوشا بھی چپ ہو چکی تھی۔ التمش جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سن چکی تھی۔ پہلی بار اس کے شرارتی چہرے پر تھوڑی سنجیدگی آئی تھی۔ وہ چاہتا تو تھا کہ یہ لڑکی یہاں سے چلی جائے، مگر ایسے نہیں۔ وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہوا تھا۔ جھوٹے منہ ہی انوشے کو کہنے لگا کہ دیکھو انوشے، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ لیکن انوشے اس گھر سے چپ چاپ جا چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید سب لوگ اس کی شرارتوں سے انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ پہلی بار تھا جب اس نے التمش کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سنے تھے۔ جب 7واں مہینہ شروع ہوا تو ڈاکٹر نے ثانیہ کا چیک اپ کیا، جس کے بعد وہ کہنے لگی کہ آپ کا بڑا آپریشن سے ہی بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ نارمل ڈلیوری کرنے کے بارے میں سوچیے گا میں مت، کیونکہ ایسی پیچیدگیاں ہیں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، ایک عجیب سی بے چینی ان کے دلوں میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک شام ثانیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا، کچھ ایسی پیچیدگیاں ہونے لگی تھیں کہ ڈاکٹر نے بیوی اور بچے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کو کہہ دیا۔ التمش نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے میری بیوی کی جان بچانی ہے، میری بیوی کو بچا لیجیے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے، جن کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ انہوں نے بچہ التمش کو دیا، لیکن وہ ثانیہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ میری بیوی تو ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ ڈاکٹر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے کہ دعا کیجیے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، بس آپ دعا کیجیے۔ بچے کی خوشی تو جیسے ایک پل کو التمش بھول ہی چکا تھا۔ بچے کو تو وہ گھر لے آئے تھے۔ اتنے مہینے بعد انوشے دوبارہ اس گھر میں آئی تھی۔ انوشے کو وہ بچہ بڑا ہی پیارا لگا تھا۔ فردوس بیگم اسے چپ کروا کروا کر تھک چکی تھی۔ جب انوشے نے وردان کو اٹھایا اور اسے چپ کروانے لگی تو ایک دم سے اس کی گود میں آ کر وہ سو چکا تھا۔ انوشا اتنی سی بات پر خوشی سے چہک پڑی تھی کہ دیکھیے میری گود میں آ کے کتنی جلدی سو گیا، شاید اس نے مجھے اپنی ماما سمجھ لیا۔ وہ مسکرا کر اسے پیار کرتی یوں ہی گود میں سہلاتے ہوئے سلا چکی تھی۔ جب یہ خبر آئی تھی کہ ثانیہ اس دنیا میں نہیں رہی، یہ خبر کسی بجلی کی طرح التمش پہ گری تھی۔ جب اس کی بیوی کی ڈیڈ باڈی کو اور آئی تھی تو وہ سن ہو کر ایک طرف دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب اسے اپنے بچے کے رونے کی آواز آئی تو بچے کو سینے سے لگا کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ میرا بچہ کیسی قسمت لے کر آیا ہے دنیا میں کہ یہ اپنی ماں کی محبت، ماں کے سائے سے دور ہو گیا۔ انوشے تو کتنی بار غش کھا کر گر چکی تھی۔ مختصر یہ کہ سب پر ثانیہ کی موت کسی صدمے کی طرح گزری تھی۔ سب کو کھانے پینے کی ہوش تک بھول چکی تھی۔ ثانیہ کو سپرد خاک کر دیا گیا اور اس کا بچہ اب نوشے کی گود میں تھا۔ وہی اسے یوں ہی جھولا جھلاتے ہوئے سلا چکی تھی۔ وقت آگے بڑھا اور ثانیہ کو بچھڑے ہوئے 3 مہینے بھی گزر چکے تھے، اور ان 3 مہینوں میں وردان اگر کسی کے پاس چپ ہوتا تھا تو وہ انوشے ہی تھی، کیونکہ باقی دونوں خواتین تو اسے اپنے بازوؤں سے چولہے چلا چلا کر تک جاتی تھیں۔ اس کی دادی اسے اٹھا کر چہل قدمی نہیں کر سکتی تھی، لیکن انوشے اسے جو ایک دفعہ اٹھا لیتی تو یا تو ٹہلتی رہتی یا پھر کچھ اس انداز میں جھولا جھلاتی کہ روتا بچہ بھی چپ کر جاتا۔ کبھی وہ لوریاں سناتی جو منہ میں آتا بس بولتی چلی جاتی، اور بچہ اسے دیکھتا دیکھتا ہی سو جاتا تھا۔ التمش پہلے سے کافی زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ آج بھی جب آفس سے گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ وردان کو میرے پاس بھیجیں، میں کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ انوشے وردان کو لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ نیم دراز بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے وردان کو التمش کی گود میں دیا تو وہ مسکرا اٹھا۔ ایک منظر کمرے سے باہر کھڑے التمش کے والد دیکھ رہے تھے۔ فردوس بیگم سے کچھ سوچ کر کہنے لگے، ہمارا بیٹا جوان جہان ہے،
وہ ساری زندگی ایسے تو نہیں گزارے گا۔ پھر چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو انوشے ہے جو اسے سنبھال رہی ہے۔ اگر باہر سے بھی کوئی لڑکی اس کے لیے بیاہ کر لے آئے تو وہ کبھی بھی اس بچے کو یوں سنبھال نہیں پائے گی جیسے ایک ماں اپنی سگی اولاد کو سنبھالتی ہے۔ اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم انوشے کی شادی التمش سے کر دیتے ہیں۔ فردوس بیگم کے تو ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی تو وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اور عمر ہی کیا ہے اس کی؟ 8 9 سال التمش اس سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے وہ وردان کے ساتھ کافی اٹیچ ہے، لیکن ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ مگر جب یہی بات ثانیہ کے والدین سے کی گئی تو وہ بھی سوچ میں پڑ چکے تھے۔ وہ تو پہلے ہی یہ سوچ کر پریشان تھے کہ اگر التمش کی شادی کسی باہر کی لڑکی سے ہو گئی تو نہ جانے ان کے نواسے کا کیا بنے گا۔ کہیں اس گھر کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہی نہ ہو جائیں۔ لیکن وہیں اگر وہ انوشے کی شادی التمش سے کروا دیتے تو ان کا رشتہ اس گھر سے پہلے کی طرح مضبوط ہی رہتا، اور انوشے وردان کو سنبھال بھی لیتے۔ انوشا ان سب باتوں سے انجان تھی، اور التمش بھی ان سب باتوں سے بے خبر تھا۔ ایک ہفتے بعد انوشا کے سیکنڈ ایئر کے پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے۔ وہ پچھلے 1.5 2 مہینے سے کالج نہیں گئی تھی۔ جیسے ہی اسے یہ میسج موصول ہوا تو وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف آئی تھی تاکہ انہیں بتا سکے۔ لیکن ابھی دروازے پر ہی تھی جب اندر سے آنے والی آوازوں نے انوشا کے قدم روک دیے تھے۔ اندر اس کی اور التمش کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ اس نے دھڑلے سے دروازہ کھول دیا۔ انوشا کی ماں اسے یوں دیکھ کر تھوڑی ہڑبڑائی، پھر کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا؟ بیٹھو، میں تمہارے پاس ہی آنے والی تھی۔ مگر وہ آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ کر کہنے لگی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میں ابھی پڑھ رہی ہوں، میں نے پڑھائی کرنی ہے، اور اس التمش کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ وہ کھڑوس زکوٹا جن جو نفرت کرتا ہے مجھ سے اور میں اس سے، میں مر جاؤں گی مگر ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی، پلیز۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ یہ تمہیں وردان کے لیے کرنا ہوگا بیٹا، پلیز وردان کے لیے یہ قدم اٹھا لو۔ وہ کہنے لگی کہ ارے وردان کی بھی ایسی کی تیسی، وہ کل کا آیا بچہ، اس کے لیے میں اپنی زندگی خراب کر دوں؟ ارے میرا کوئی کریئر، میرے خواب ہے، میں کیوں قربانی دیتی پھروں؟ کہہ دیا نا، ایک دفعہ نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ اس کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ وہیں التمش سے بھی اس کے والدین نے جب انوشا کا ہاتھ مانگنے کی بات کی تو وہ صاف انکار کر چکا تھا کہ میں اس پاگل لڑکی کے ساتھ تو کیا کسی بھی دنیا کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مگر وہ اسے سمجھانے لگے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر باہر سے بھی کوئی لڑکی ہم لے کر آئے تو وہ تمہارے بچے کا ایسا خیال نہیں رکھ پائے گی جیسے انوشا رکھتی ہیں۔ اس لیے پلیز اپنے بچے کی خاطر مان لو۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ثانیہ کو بلا کر زندگی آگے بڑھانا ہم میں سے کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے التمش بیٹھ چکا تھا، اور اپنے بچے کے لیے اس نے شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ جب یہ خبر انوشا کو ملی تو اس کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ آسینے چڑھا کر وہ سیدھا التمش کے پاس آئی تھی۔ بیڈ پہ وردان سو رہا تھا۔ غصے سے کہنے لگی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہاں، آپ مجھ سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ جیسے شخص کے ساتھ شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ خود تو اتنے بڑے انکل ہیں آپ، اور میں آپ کے سامنے چھوٹی بچی۔ اتنی جلدی ثانیہ آپ کے اپی کو بھول گئے اور میرے لیے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے تو لگا تھا آپ پانی میں ڈوب مرنا پسند کریں گے مگر مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ اس کے یوں تیز تیز بولنے پر وردان ایک دم سے کانپا تھا۔ وہ نیند میں اس سے پہلے روتا التمش آگے بڑھا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ شٹ اپ، اپنی بیکار آواز کو بند رکھو۔ میں اگر مانا ہوں تو صرف اور صرف اپنے بچے کے لیے۔ تم اگر میری بیوی بن کر آؤ گی تو صرف میرے بچے کی دیکھ بھال کے لیے آؤ گی۔ وہ التمش کا ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کے بچے کی نوکرانی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ نہیں ہوں میں نوکرانی کسی کے بچوں کی۔ اپنی اولاد کو خود سنبھالیں اور مجھ سے امید مت رکھیں کہ میں آپ کے بچے کی آیا بن کر ساری زندگی اس کے ڈائپرس بدلتے ہوئے گزار دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ التمش بھی مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ جب ثانیہ کے والدین کو پتہ چلا تو وہ بھی خاموش ہو چکے تھے۔ انوشا اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے نہیں رہنا یہاں پر، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ آپ لوگوں نے تو یہ بھی فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں، کسی کو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی، ساتھ بولے جا رہی تھی۔ جب اس کی والدہ کمرے میں
ہاتھ چھوڑ کر اسے کہنے لگی کہ یہ لو میرے جڑے ہاتھ دیکھ لو، تم صرف 2 مہینے کی تھی جب میں نے تمہیں پالا، بالکل اپنی اولاد کی طرح۔ جب تم میری گود میں آئی تھی تب میرا اپنا بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، جانتی ہو، لیکن وہ مر گیا، اور اس کے بعد میں نے تمہیں اپنا دودھ پلایا تھا، بالکل اپنی اولاد کی طرح تمہیں پال کر جوان کیا، تمہاری ہر خواہش پوری کی۔ اور آج جب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم التمش سے شادی کر لو، وہ اچھا لڑکا ہے، اچھا گھرانہ ہے، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، تمہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو تم یوں نخرے دکھا رہی ہو۔ وہ ایک طرح سے اسے جتا چکی تھی۔ فوراً انوشے کے کام کرتے ہاتھ رک چکے تھے۔ وہ رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ احسان اتروانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن شاید آپ لوگوں کو یہی چاہیے نا، تو ٹھیک ہے، اتار دیتی ہوں آپ لوگوں کا احسان التمش سے شادی کر کے۔ وہ روتے ہوئے سے کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، مگر شوبھیتا انوشے خاموش ہو چکی تھی۔ چند روز بعد ہی نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی اور وہ دلہن بنی التمش کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی اور روتا ہوا وردان اس کی گود میں تھا۔ پہلے جو اس کے دل میں وردان کے لیے تھوڑی بہت انسیت تھی وہ اس سے مانوس ہو چکی تھی۔ اب اسے اس بچے پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے شرط یہ رکھی تھی کہ میں کالج بھی جاؤں گی، پڑھائی کروں گی، ڈاکٹر کی ڈگری لوں گی، کوئی بھی مجھے نہیں روکے گا۔ اس وقت تو سب مان چکے تھے، لیکن دلہن بنی وہ جب کمرے میں آ کر بیٹھی تو اس کی ماں اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا شور کمرے میں آئے گا، تمہارے پاس بیٹھے گا، اور اس کے بعد رشتہ ازواجیت کے بارے میں وہ اس سے کچھ باتیں کرنے لگی، مگر وہ انہیں چپ کروا چکی تھی کہ میں صرف اور صرف یہاں پر بچے کو پالنے کے لیے آئی ہوں، اس سے زیادہ کی امید مجھ سے نہ ہی رکھی جائے تو بہتر ہے۔ کچھ دیر بعد ہی التمش کمرے میں آیا تھا۔ جب کمرے میں آیا تو کمرے کا حلیہ بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ انوشی چینج کر کے اپنے سینے سے وردان کو چمٹائے کمفرٹر لے کر سو چکی تھی۔ التمش نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خود بھی چینج کر کے بیڈ کی دوسری جانب لے چکا تھا۔ ثانیہ کے ساتھ اسے کوئی خاص محبت تو نہیں تھی، بس گھر والوں کی مرضی کے تحت اس کی شادی ثانیہ سے ہوئی تھی اور خود بخود ہی اسے بیوی ہونے کی خاطر ناطے وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی بیوی یوں اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ گہری نیند میں کچھ دیر بعد وہ بھی سو چکا تھا جب اسے بیڈ پر ہلچل محسوس ہوئی، اور اگلے ہی پل جب اس نے آنکھیں کھولی تو فوراً سے انوشے نے اس کی جانب اپنا رخ بدلا تھا اور زور سے اپنی ٹانگ اٹھا کر التمش کے پیٹ پہ دے ماری تھی۔ التمش کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رکی تھی۔ وہ یہیں پہ نہیں رکی تھی، بلکہ دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اس کی گردن پہ رکھ کر سیدھا اس کے اوپر ہی آ کر الٹی لیٹ چکی تھی، اور التمش کے پورے وجود میں کرنٹ کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے پل خود پہ قابو پاتے وہ کہنے لگا کہ کیا کر رہی ہو تم، ہٹو میرے اوپر سے بھی شرم لڑکی۔ مگر وہ مزید اس کے اوپر اپنا وجود رگڑتی اس کی گردن پر اپنی گرم سانسیں چھوڑنے لگی۔ وہ کہنے لگی اف ہو، چپ کرو خڑوس انسان، نیند میں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے، سونے تو مجھے، صبح مجھے کالج جانا ہے۔ التمش کے سوئے ہوئے ارمان جاگنے لگے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ ایسا ویسا کرنا شروع کر دیتا، ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو اس نے خود سے جدا کیا تھا۔ پیر کی دوسری جانب جا کر انوشے گری تھی اور ہڑبڑا کے اٹھ کر بیٹھی تو التمش اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ غصے سے تڑپ کر وہ کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، اب کیا آپ کے کمرے میں سونا بھی حرام ہے؟ وہ کہنے لگا سونا ہے تو جا کر بستر پہ سونا، میرے اوپر کیوں چڑھ کے سو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کچھ شرم حیا ہے کہ نہیں، مجھے کیا ضرورت پڑ گئی آپ پہ چڑھ کے سونے کی؟ جھوٹ بولتے ہیں آپ، جانتی ہوں میں، سہاگ رات کو ہر شوہر ایسی حرکتیں کرتا ہے تاکہ اپنی بیوی کے قریب آئے، لیکن میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ میری معصوم کمسن زبانی پر آپ اپنے ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو خود کو چھونے تک نہیں دوں گی، سمجھے؟ التمش اس کی باتیں سن کر آگے بڑھا اور اس کا بازو مروڑ کر گردن پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں کوئی ترسا ہوا نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ حرکتیں کروں گا، بہتر ہے کہ اپنی حد میں رہو، سمجھی؟ اور دوبارہ تم میری طرف نہیں سوگی، درمیان میں وردان سویا کرے گا اور اس طرف تم سوگی۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ چکا تھا اور وہ بھی اسے غصے سے گھورتی ہوئی وردان کو درمیان میں کیے دوبارہ سے بیڈ پہ لیٹ چکی تھی، مگر 2 بجے کے بعد وردان اٹھ کر رونا شروع کر چکا تھا۔ اس کے بعد صبح 6 بجے تک اسے چپ کروانے میں ہی رات گزار چکی تھی۔ صبح سے کالج بھی جانا تھا،
سب سے پہلے اس نے اٹھ کر کالج کا یونیفارم پہنا تھا، ساتھ ساتھ جوائیاں بھی لے رکھی تھی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی کہ وردان نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے اپنے ناشتے کے لیے تو ٹائم بچا ہی نہیں تھا۔ وہ وردان کو ہی فیڈر پلا رہی تھی۔ فردوس بیگم تو اپنا گھٹنا پکڑ کے بیٹھی تھی۔ وہ انہیں کہنے لگی کہ آنٹی اس کو دودھ تو پلا دے، میرے کالج کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا۔ مگر وہ کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں کہا تو ہے ابھی کالج سے چھٹیاں کر لو، دیکھو یہ بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، میں کیسے یہ سب کچھ اکیلے مینج کروں گی۔ وہ کہنے لگی کہ 2 دن بعد میرے پیپر شروع ہونے والے ہیں اور کتنی چھٹیاں کر سکتی ہوں میں۔ فردوس بیگم کو یہ سب دیکھ کر اس پہ ترس آیا تھا۔ وردان کو فیڈر کروانے کے بعد وہ اسے فردوس بیگم کے کمرے چھوڑ کر باہر آئی تھی، لیکن تب تک وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ بغیر ناشتہ کیے ہی وہ یوں ہی لٹی پھٹی حالت میں باہر آ چکی تھی اور کالج وین میں بیٹھ کر کالج چلی گئی۔ اس کی زندگی تو بالکل چھن ہو کر رہ چکی تھی۔ 2 3 دن میں ہی وہ بالکل تھک گئی تھی۔ التمش بھی آفس کی ذمہ داریوں میں کچھ زیادہ مصروف ہو چکا تھا، تبھی اپنے بچے اور انوشے پر کوئی خاص دھیان ہی نہ دے پایا۔ اسے لگا تھا جیسے انوشے اب اس کے بچے کو سنبھال لے گی۔ وہ پوری طرح سے اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ ایک رات آفس کا کام کرتے ہوئے اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب وہ آفس سے گھر کے لیے نکلا تھا۔ تیز طوفانی بارش راستے میں شروع ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ آہستہ آہستہ ڈرائیو کرتے ہوئے گھر تک پہنچا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ خود سے آگ بگولا ہو چکا تھا، کیونکہ ٹھنڈ سے اس کا بچہ سردی میں یوں ہی پڑا نیلا پڑ چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے روئے بھی جا رہا تھا، جبکہ انوشے تو کمفرٹر میں لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ غصے سے انوشے کو آواز دینے لگا کہ انوشے یہ کیا طریقہ ہے، وردان ٹھنڈ میں ایسے لیٹا ہوا ہے، تم نے اس پہ کمفرٹر کیوں نہیں دیا اور اس کے کپڑے بھی گیلے ہو رہے ہیں، شاید اس نے ڈائپر گیلا کر دیا۔ او گاڈ، تم نے اسے ڈائپر ہی نہیں پہنایا ہوا، یہ کر کیا رہی ہو تم؟ اسے تو تیز بخار ہو رہا ہے۔ اپنے بچے کی حالت دیکھ کر التمش تو ایک دم گھبرا چکا تھا۔ جب انوشے نے آنکھیں کھول کر دیکھا، مسلسل گھر کے کام، پھر بچے کو سنبھالنا اور پڑھائی کی بھی ٹینشن لے لے کر وہ بیمار پڑ چکی تھی۔ بخار سے اس کا سر دکھ رہا تھا۔ نیم آنکھیں کھول کر وہ التمش کو دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ سنبھال لو، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا، میں تھک چکی ہوں۔ یہ سن کر بجائے اس کی حالت پر دھیان دینے کے، التمش نے اسے بازو سے پکڑ کر چین چھوڑا تھا۔ کہنے لگا کہ تم ماں ہو یا ڈائن ہو، میرا بچہ اگر تمہاری وجہ سے بیمار ہو گیا نا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اسے ہاتھ لگاتے ہوئے التمش بولتے بولتے چپ ہوا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھی انگارہ بن رہا تھا۔ انوشے تب ہی رونے لگی تھی، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ گھٹنوں پہ سر رکھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں کرنی تھی یہ شادی، مجھے احسانات تلے دبا کر مجبور کر کے شادی کروا دی گئی، مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے بچے، اس سے بہتر تو ہے کہ آپ لوگ مجھے مار دو، میں پاگل ہو جاؤں گی یا میں مر جاؤں گی۔ وہ جس طرح رو رہی تھی، التمش ایک پل کو اسے دیکھنے لگا۔ وہ بولا کچھ نہیں تھا، بس خود ہی اپنے بچے کو اٹھا کر اس کے کپڑے چینج کیے تھے، پھر فیڈر بنا کر دیا تھا اور پھر اپنی گود میں ہی اسے سلایا تھا۔ تب تک انوشے یوں ہی منہ میں بڑبڑاتی بیڈ پہ لیٹ چکی تھی۔ بچے کو سلانے کے بعد جب وہ اس کے قریب آیا اور ماتھے پہ انگلیاں لگائیں تو وہ ابھی بھی یوں ہی انگارہ بنی ہوئی تھی۔ وہ خود ہی کچن میں گیا اور اس کے لیے دودھ گرم کر کے لے کر آیا اور پھر دوا نکال کے کہنے لگا کہ اٹھو اور جلدی سے دوائی لے لو، مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں مجھے نہیں لینی اور مجھے کچھ نہیں کھانا۔ وہ زبردستی اسے اٹھا کر اس کا منہ کھول کر دودھ کے ساتھ دوا پلا چکا تھا۔ وہ خار میں تپ رہی انوشے جو اس کے بے حد قریب بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگی کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے گرمی دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ التمش کے سینے سے چپکی ہوئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی التمش بھی اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ انوشا کی حالت اسے بہت کچھ کرنے پہ اکسا رہی تھی جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے انوشا کی سانسیں اسے اپنی گردن پہ محسوس ہونے لگی، وہ بھی اپنا من مچلتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنا ہاتھ انوشا کی کمر پر رب کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر اسے سینے میں بھینچ کر اپنے لب اس کے دہکتے لبوں کے قریب لے آیا۔ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے وہ انوشے کے لبوں پر
اپنے لب رکھ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے الب انوشے کے لبوں سے لگائے تو ایک دم سے انوشے اس سے دور ہٹی تھی۔ ابھی بھی بخار کی کیفیت میں تھی اور نیند میں تھی۔ فوراً سے ماتھے پہ بل ڈال کر کہنے لگی، اف، یہ لوہے کی تاریں کون میرے ہونٹوں پہ چبا رہا ہے؟ دور ہٹاؤ۔ اس کے منہ سے یہ سن کر سرشاری سے ڈوبے ہوئے التمش کی آنکھیں مزید سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ وہ اسے تھوڑی سی پکڑ کر ایک بار پھر اس کے لبوں پر بڑی شدت سے اپنے جنون کو اتارنے لگا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے وجود پر سرایت حاصل کرنے لگا۔ اب ایک آخری پردہ ہی بچا تھا۔ جب وہ وہاں تک دسترس حاصل کر لیتا تو انوشے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جاتی۔ انوشے کا پورا وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ وہ اس وقت مکمل بے لباس کمفرٹر میں دبکی پڑی تھی۔ جب سرشاری میں ڈوبے التمش نے انوشے کے وجود پر ایک آخری وار کرنا چاہا تو ایک ہلکی سی چیخ انوشے کے لبوں سے نکلی تھی اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ اسے ہانپتے ہوئے سامنے دیکھا۔ اپنے اوپر التمش کو دیکھ کر وہ اسے مکے مارنے لگی تھی۔ دور ہٹو جنگلی انسان، یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ میرے ساتھ میری عزت لوٹنے کا سوچ رہے تھے تم؟ یہ تم کیا گندے لڑکوں کی طرح میرے اوپر چڑھے ہوئے ہو؟ ہٹو۔ فلموں میں بھی گنڈے ایسے ہی لڑکی کے اوپر چڑھ کر اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہائے اللہ، یہاں پر تو کوئی ہیرو بھی نہیں ہے جو آ کر مجھے اس بند کمرے میں بچائے گا۔ اس کی باتیں سن کر وہ جی بھر کر شرمندہ ہو چکا تھا۔ وہ سارا نشہ جو اس کی کومل جوانی کو دیکھ کر اس کے دماغ پر سوار ہوا تھا، پانی کے بلبلے کی طرح سب کچھ اڑن چھو ہو گیا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ کہنے لگا، شوہر ہوں تمہارا، کچھ غلط نہیں کر رہا تھا، تم سے اپنا حق ہی وصول کر رہا تھا، اور تم جو ٹھنڈ سے کانپنے کے ڈرامے کر رہی تھی تمہاری سردی کم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، فوراً سے کمفرٹر سے نکلی اور گھٹنوں کے بل کھڑی ہو کے کہنے لگی، جھوٹے ہو آپ، میرے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے آپ، جو کہ میں ہونے نہیں دوں گی، سمجھے؟ اتنا درد ہو رہا ہے مجھے بے شرم انسان۔ لیکن تبھی اسے کچھ احساس ہوا۔ جیسے اس نے اپنی نظریں اپنے وجود پہ ڈالیں تو اگلے ہی پل چیخ نکلتے نکلتے رکی تھی۔ فوراً اپنے ہاتھوں سے اپنے وجود کو چھپانے لگی کیونکہ وہ اس وقت مکمل طور پر ہر پردے سے آزاد تھی۔ اسے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا کب۔ کمفرٹر سے اپنے آپ کو چھپانے لگی، کہنے لگی کہ یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی اور التمش کا دل تو یہی چاہا کہ وہ رکھ کے تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارے۔ کچھ دیر پہلے تو رو کر ایسے ڈرامے کر رہی تھی اور اب پھر سے اپنی اصل حقیقت میں واپس آ چکی تھی۔ وہ اسے اپنا ہاتھ دکھا کر کہنے لگا کہ چپ، بالکل چپ، خبردار جو کمرے سے باہر تمہاری آواز گئی تو کوئی عزت نہیں لوٹی جا رہی تھی تمہاری۔ بیوی ہو تم میری اور شوہر ہوں میں تمہارا، جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہوں۔ اور چھوٹی بچی نہیں ہو تم، 18 سال کی ہو چکی ہو۔ نہیں مرتی اگر میرا حق دے دیتی تو۔ غلطی کر دی جو تمہارے بارے میں سیریس ہو گیا تھا میں۔ وہ جلدی سے وہیں کمفرٹر میں ہی دوبارہ سے کپڑے پہن چکی تھی اور وہاں سے اٹھ کر سیدھا صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ دل ابھی بھی اس کا بڑی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ کہنے لگی کہ میں تو اب دوبارہ اس بیڈ پہ نہیں سونے والی، آپ کا کیا بھروسہ کب کیا کرتے۔ اس دن کے بعد سے وہ صوفے پر ہی سونے لگی تھی۔ گھر کے کام کاج میں بھی ساس تھوڑا تھوڑا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ ساتھ ہی اس کے پیپرز بھی شروع ہو چکے تھے۔ اس رات کے بعد التمش کے دل میں اس کے لیے تھوڑی بہت نرمی تو آ ہی چکی تھی۔ وہ خود بھی ساتھ بچے پر دھیان دیتا تھا۔ فردوس بیگم کو بھی اس نے خاص تاکید کر رکھی تھی کہ انوشے کے پیپرز چل رہے ہیں، جب تک یہ پڑھائی کرے گی تب تک آپ اس پر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالیں گی۔ اگر ہو سکے تو کوئی کیئر ٹیکر دیکھ لیں جو فرتان کو سنبھالے۔ گھر میں ایک ملازمہ کو انہوں نے مخصوص کر دیا تھا جو ان کی نظروں کے سامنے ہی فرتان کو جھولا جھلاتی، اسے لوریاں سناتی رہتی اور فردوس بیگم اس پہ نظر رکھتی تھیں۔ یوں بچے کی طرف سے آزاد ہو کر انوشے نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ کالج میں تیار ہو کر جانے لگی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے موبائل کی فرمائش کی تھی اور اگلے ہی دن اسے موبائل لے کر دے بھی دیا گیا تھا۔ لیکن یہ بات التمش نے نوٹ کی تھی کہ وہ اب کالج بھی کافی تیار ہو کے جانے لگی ہے۔ اکثر بال کھول کر ہی کالج چلی جایا کرتی
اس کی ڈریسنگ میں بھی کافی چینجنگ آئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح التمش سے الجھتی نہیں تھی، جیسے بات بات پر التمش کے ساتھ اس کی نوک جھوک چلتی تھی۔ شاید التمش اس وقت کو یاد کر رہا تھا جب یہ لڑکی اس سے بلا وجہ الجھ کر بات کو طول دیتی رہتی اور دونوں میں بحث ہوتی رہتی۔ اسے یوں اور سرگرمیوں میں مصروف دیکھ کر التمش کو شاید جیلسی ہونے لگی تھی۔ اس روز جب وہ کالج جانے لگی تو پہلے سے کچھ زیادہ ہی تیار تھی، ہلکی ہلکی لپسٹک بھی لگا رکھی تھی۔ التمش سری سری سے انداز میں اسے کہنے لگا کہ آج تو کافی تیار ہو رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کہنے لگا کہ تم سیدھا بھی تو جواب دے سکتی ہو۔ انوشے کہنے لگی کہ ہاں، آج ہمارے کالج میں پارٹی ہے، اس لیے تھوڑا تیار ہو کر جا رہی ہوں۔ التمش نے اپنے والٹ سے کچھ پیسے نکال کر اسے دے دیے تھے، جنہیں لے کر وہ کالج وین سے جا چکی تھی۔ پچھلے 5 مہینے سے وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ التمش اس کے ساتھ اپنی زندگی کو کچھ آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ آج آفس سے جلدی نکل آیا تھا یہ سوچ کر کہ وہ انوشے کو شاپنگ کروانے لے جائے گا۔ آخر کو وہ اس کے بچے کا اتنا خیال رکھ رہی تھی، اس کا اتنا تو حق بنتا تھا۔ آخر کو اس لڑکی نے اپنا بچپنا، اپنی خواہشات تک کو قربان کر کے پہلے سے شادی شدہ ایک بچے کے باپ کو اپنا شوہر تسلیم کیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں تھوڑی بہت نرمی انوشے کے لیے آ چکی تھی۔ وہ اس کے کالج کے باہر آ کر کھڑا تھا جب اس نے جو کچھ دیکھا، اس کے پیروں نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ دو لڑکے ہنستے ہوئے بات کرتے آ رہے تھے اور آ کر التمش کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ گاڑی کے شیشے بند تھے اور بلیک تھے، اس لیے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ گاڑی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا ہنس کر کہنے لگا، ارے یار، کتنی ہاٹ ہے نا یہ قسم سے۔ اس پہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہی میرے پورے وجود میں تو کرنٹ دوڑ جاتا ہے۔ بالکل رس ملائی ہے، رس ملائی۔ بس کسی روز ہوٹل تک ساتھ آ جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ یہ الفاظ سنتے ہی التمش گاڑی سے نکلا اور اس لڑکے کو پکڑ پیٹنے لگا۔ وہاں پر کافی لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو چکی تھی۔ جب انوشے کالج سے باہر آئی، یہ سب دیکھ کر اس کا تو سانس رک چکا تھا۔ التمش پرنسپل سے بات کر کے اس لڑکے کو سسپینڈ کروا چکا تھا اور انوشے کو زور سے بازو سے پکڑ کر اس نے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ انوشے پوچھتی رہ گئی تھی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ہوا کیا ہے آپ کو؟ مجھ پہ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مگر وہ ایک ہی بات کہی جا رہا تھا کہ تم یہ سب کچھ کرنے آتی تھی کالج میں۔ تم نے میرے مان، میرے اعتبار کو توڑا ہے۔ میں تمہیں کیا سمجھتا تھا اور تم کیا نکلی؟ انوشا نے آج سے پہلے اسے اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی ہمت کر کے کہنے لگی کہ مجھے جب تک اپنی غلطی کا پتہ نہیں چلے گا تب تک میں آپ کو کیا بتاؤں گی۔ مگر گھر آتے ہی اس نے لا کر اسے سب کے سامنے بٹھایا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ آج کے بعد اس کا کالج آنا جانا بند، یہ گھر ہی رہے گی۔ اس نے انوشا سے موبائل لے کر بھی توڑ دیا تھا اور تھوڑی سی پکڑ کر کہنے لگا کہ آج کے بعد اگر میں نے کوئی بھی غلط بات سنی تو خدا کی قسم میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ انوشا روتے ہوئے فردوس بیگم کے گلے لگ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ آنٹی، یہ مجھے میری غلطی تو بتائیں، میں نے کیا کیا ہے؟ کالج کے باہر جو کچھ ہو رہا تھا اس نے روتے ہوئے سب کچھ فردوس بیگم کو بتایا تھا۔ رات کمرے میں جا کر جب انوشا نے دوبارہ پوچھا تو غصے سے التمش نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی کہ مجھے کیا پتا وہ لڑکا کون تھا اور کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ سے میری شادی تو اب ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی میرا لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنے میں اور ان کے ساتھ آؤٹنگ پر جانے میں دلچسپی نہیں تھی۔ کسی لڑکے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ 6 فٹ تک بھی میرے قریب آ سکے، اور آپ اس طرح کی گندی بات کر رہے ہیں کہ کوئی لڑکا میری کمر پر ہاتھ رکھتا رہا ہے۔ شرم آتی ہے مجھے آپ پر، رہنا ہی نہیں ہے مجھے آپ کے ساتھ اس کمرے میں۔ یہ کہہ کر وہ وردان کو اپنے ساتھ لیے دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ انوشے کے لیے یہ باتیں سچ میں کافی دکھ دینے والی تھی۔ کالج میں اتنی لڑکیاں تھیں جن کے نام انوشے تھے، کیا پتا وہ کس لڑکی کی بات کر رہے تھے۔ یہ بات کاش التمش بھی سمجھ لیتا تو شاید کیوں اپنی بیوی پر شک نہیں کرتا، لیکن جہاں پر محبت نہ ہو وہاں شک ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کے بیچ کا رشتہ ابھی اتنا کھوکھلا تھا کہ التمش نے انوشے پر شک ہی کر لیا تھا۔ اگلے روز وہ ایک بار پھر یونیفارم پہن کر تیار تھی۔ التمش نے جب اسے یونیفارم میں دیکھا تو اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہنے لگا کہ لڑکی، میں نے تمہیں جو کچھ کہا تھا کیا تم بھول چکی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا تمہارا کالج جانا بند ہے،
تم اس گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالو گی۔ انوشا بھی دو ٹوک انداز میں کہنے لگی کہ میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں، میرے لیے پڑھائی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ مجھے یہاں پر اپنے بچے کے لیے لے کر آئے تھے اور آپ کے بچے کا خیال میں پورا پورا رکھ رہی ہوں۔ اس سے زائد آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے اور نہ ہی میں نے آپ کو یہ اتھارٹی دے رکھی ہے۔ کچھ اس انداز میں کہتی وہ سیدھا گھر کے باہر کی طرف گئی تھی، جب غصے سے دھاڑ کر التمش کہنے لگا کہ اگر تم کالج گئی تو یاد رکھنا، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ تم اس گھر میں واپس نہیں آؤ گی۔ یہ سن کر ایک پل کو انوشے رکی تھی۔ آج سے پہلے شاید ہی اسے کسی نے اس قدر سنجیدہ دیکھا تھا۔ پلٹ کر اسے التمش کو دیکھا، پھر کہنے لگی، یہی تو بات ہوتی ہے آپ مردوں کی، چاہے پھر لو میرج ہو، ارینج ہو، ون سائیڈڈ لو ہو، جو بھی ہو، آپ سب مردوں کی فطرت ہوتی ہی ایسی ہے۔ عورت ذرا سی کچھ غلطی کرے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ عورت آپ کی مرضی کے خلاف جائے تو یہی بات آپ کی زبان پر ہوتی ہے کہ دوبارہ اس گھر میں مت آنا۔ ماں باپ کے گھر جاؤ تو وہ مہمان سمجھ کر بار بار یہ سوال کرتے ہیں، واپس کب جاؤ گی؟ اور یہاں شوہر یہ کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جانتے ہیں مسٹر التمش، مرد کی یہی سوچ مجھے بہت پہلے ہی کھوکھلا کر چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی رہوں گی۔ ماں باپ تو میرے پہلے ہی مر چکے تھے، تو کم سے کم اگر آپ جیسا شوہر میرے پلے پڑے تو میں اتنا تو کما ہی سکوں کہ اپنے لیے دو وقت کی روٹی کا انتظام کر سکوں۔ اس لیے ٹھیک ہے، اگر میرا پڑھائی کے لیے باہر جانا میرے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دے تو میں تمہارے اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ سنبھال لیجیے گا اپنے بچے کو خود ہی۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل چکی تھی اور التمش حیران سا کھڑا بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ التمش کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوئی موئی سی نظر آنے والی لڑکی اس طرح کی بات بھی کر کے جا سکتی ہے۔ وہ تو کبھی بھی ان مردوں میں سے نہیں تھا جو عورت کو اس قدر مجبور کریں، یوں تنگ کریں۔ وہ چپ ہو چکا تھا اور واقعی اس روز انوشے گھر نہیں آئی تھی۔ پھر دوست بیگم نے جب کال کر کے پوچھا تھا تو وہ اپنے والدین کے گھر جا چکی تھی۔ انوشا کی والدہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا کیا بات ہوئی ہے، کیا تمہیں التمش لینے آئے گا؟ اس نے دو ٹوک لہجے میں یہی کہا تھا، یہ اگر میرا یہاں پر رہنا مجھے دو وقت کا کھانا کھلانا آپ کے لیے مشکل کا باعث بن رہا ہے تو فکر مت کیجیے، میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں گی، پارٹ ٹائم جاب کر لوں گی، لیکن آپ پر بھاری نہیں پڑوں گی۔ وہ تو بالکل چپ ہو چکے تھے۔ پھر دوست بیگم نے ہی دونوں کے بیچ اس مسئلے کے بارے میں انہیں بتایا تھا۔ گھر کے چاروں بڑے سر چھوڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ شاید انہوں نے التمش اور انوشے کی شادی کروا کر ہی غلطی کر دی تھی، کیونکہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق، اور کہیں سے بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میل نہیں کھاتے تھے۔ وردان بھی اب کافی سمجھدار ہو چکا تھا، لیکن اسے انوشے کی اتنی عادت لگ چکی تھی کہ بار بار روتا ہی رہتا۔ وقت پر اسے کھانا بھی مل رہا تھا، کھیل بھی رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ روئے جا رہا تھا۔ التمش جب گھر آیا تو بیٹے کی روتی آواز سن کر وہ پریشان ہو چکا تھا۔ 5 دن ہو چکے تھے۔ فردوس بیگم التمش سے کہنے لگی کہ جا کر انوشے کو لے آؤ، بس کر دو، شک مت کرو، اس لڑکی کو میں جانتی ہوں، وہ بہت اچھی ہے۔ بغیر پوری بات سنے تم اس لڑکی پر بلا چلا بھی کیسے سکتے ہو؟ وہ اگر پڑھنا چاہتی ہے، اسے پڑھنا ہے تو پڑھنا اس کا حق ہے۔ آخر وہ کتنے خواب ہمارے لیے بلکہ تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے دفن کرے گی۔ التمش چپ ہو چکا تھا۔ کمرے میں وردان کو لے کر گیا تو یہ کمرہ اسے کھاٹنے کو دوڑ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب وہ کمرے میں آتا تھا تو اسے چنگاڑتی ہوئی انوشے کی آواز سنائی دیتی تھی، جو یا تو بے سرے انداز میں کوئی گانا گا رہی ہوتی یا پھر وہی بچوں والی پوئمز اپنے انداز میں پڑھ رہی ہوتی۔ کبھی بیڈ پر کھڑے ہو کر بنگڑے ڈال رہی ہوتی تو کبھی وردان کو ہنسانے کے لیے جوکر بن کر کھڑی ہوتی۔ یہ سب کچھ یاد کر کے التمش کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ شاید وہ اس سے واقعی محبت کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکی اس کی عادت بن چکی تھی اور عادت تو محبت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ 2 دن میں ہی اس کی بس ہو چکی تھی۔ اگلے ہی روز اس نے وردان کو ساتھ لیا اور سیدھا اپنے سسرال پہنچا تھا۔ اپنی ساس سے اسلام دعا کرنے کے بعد اس نے وردان کو انہیں تھمایا اور پھر کہنے لگا کہ انوشے کہاں ہے؟ انہوں نے سیدھا درخت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ صحن میں آم کا درخت لگا ہوا تھا جس پر کچے آم لگ چکے تھے۔ فصیل پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی وہ ٹہنی کو پکڑے اس پر سے کچے آم توڑ رہی تھی اور وہیں پر بیٹھ کر کھا بھی رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ بظاہر خوش نظر آنے والی اندر سے مکمل طور پر کھوکھلی ہو چکی تھی۔ التمش سے زیادہ تو اسے وردان ہی یاد آ رہا تھا۔
رات کو لیٹتی تو بار بار اسے التمش کا لفظ بھی یاد آتا تھا، جب رات کو ایک ہی بیڈ پر سوتے ہوئے اکثر وہ اس کے قریب آ جاتا تھا۔ کبھی اس کے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیتا تو کبھی اس کی گردن کے قریب اپنا چہرہ رکھ لیتا۔ یوں ہی ہر رات کوئی نہ کوئی ایک گہری یاد چھوڑتی چلی جاتی تھی۔ ابھی وہ آم توڑ کر کھا ہی رہی تھی جب دھیرے دھیرے التمش اس کے پیچھے آیا، اور جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھنے چاہا تو انوشے گھبرا چکی تھی، ایک دم سے توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ فصیل سے نیچے گر جاتی، التمش اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ ایسے میں التمش کے لب سیدھا انوشے کے لبوں سے جا ٹکرائے تھے۔ ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں یہ سب کچھ ہوا تھا، اور پھر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ اپنے سامنے التمش کو دیکھ کر وہ آنکھیں چپکانے لگی، کہنے لگی کہ یہ خواب ہے یا کوئی حقیقت۔ التمش مسکرا کر کہنے لگا، کیوں؟ خواب میں کیا مجھے ہی دیکھ رہی تھی؟ جب اس سے یقین ہو گیا کہ التمش سچ میں اس کے سامنے ہے تو وہ فوراً سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ کہنے لگا کہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے۔ انوشے میں ماتھے پہ بل ڈال لیے کہنے لگی کہ مجھے ایسے شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے جو مجھ پہ شک کرے، مجھے غلط کہے، مجھ پر پابندی لگائے۔ مگر وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا، کہنے لگا کہ اگر مزید تم نے اس طرح کے دور ہونے والے الفاظ استعمال کیے نا تو تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ یہاں سے چل کر جانا تمہارے لیے محال ہو جائے گا، سمجھی؟ چلو چپ چاپ اپنے بیگ کو پیک کرو اور میرے ساتھ چلو، میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا۔ انوشے تو صاف انکار کر چکی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے، لیکن تبھی اسے نیچے سے وردان کے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ تو تتلی کی طرح اڑتی ہوئی فوراً سے بھاگ کر نیچے آئی تھی اور وردان کو سینے سے لگا لیا تھا۔ وردان کا اترا ہوا چہرہ اور اسے تھوڑا سست اور کمزور دیکھ کر وہ بے چین سی ہوئی تھی، کہنے لگی، یہ کیا؟ اسے کچھ کھلایا پلایا نہیں ہے آپ لوگوں نے جو یہ اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ آنکھیں دیکھیں کیسے اتری ہوئی ہیں، رنگت پیلی پڑ چکی ہے۔ التمش ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ ظاہری سی بات ہے، جب ماں وہ بھی تم جیسی بھلکڑی ماں جب بچے کو چھوڑ کر میکے جا کر بیٹھ جائے گی تو بچے کی کیا حالت ہوگی۔ انوشی کا تو دل جیسے بے چین ہو چکا تھا، وہ اسے فوراً گلے سے لگا کر رونے لگی تھی۔ جلدی سے کچن میں جا کر اس نے سب سے پہلے تو آلو بوائل کیے تھے اور پھر اس میں بوائل انڈا ملا کر وہ چمچ کے ساتھ وردان کو کھلانے لگی، کہنے لگی کہ میرا شہزادہ 2 3 دن میں دوبارہ سے موٹا تازہ ہو جائے گا۔ التمش نے ایک بار پھر اسے کہا تھا کہ چلو شاباش، جا کر اپنا سامان لے کر آؤ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ وردان کی خاطر التمش کے ساتھ اپنے سسرال آ چکی تھی، اور یہ بھی کہہ چکی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ میں آ رہی ہوں تو صرف اور صرف وردان کی وجہ سے، اس کے علاوہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ اسے لے کر گھر آ چکا تھا، زندگی واپس سے معمول پہ آنے لگی تھی، مگر ابھی بھی کچھ کمی تھی جو التمش کو ابھی بھی ستائے جا رہی تھی۔ بدلا ہوا اگر کچھ تھا تو وہ انوشے کا رویہ تھا۔ وہ پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتی تھی، بلکہ کافی سنجیدہ ہو چکی تھی۔ کچھ دن تو التمش یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اسے خود ہی اپنے سامنے بٹھا کر اس کے ہاتھوں کو تھام کے کہنے لگا کہ مزید کتنا شرمندہ کرو گی مجھے؟ جانتی ہو تمہاری وجہ سے کتنا بے چین رہتا ہوں، مجھے سٹریس ہوتا ہے کہ میرے بچے کی وجہ سے اور ہمارے گھر والوں کی وجہ سے شاید میں نے تم سے تمہارا بچپنا چھین لیا، تمہاری حقیقی خوشیاں سب کچھ میرے بیٹے کی نظر ہو کے رہ گیا۔ یقین مانو مجھے شرمندگی ہوتی ہے اب، تم کیا تھی اور ہماری خاطر کیا ہو گئی، پلیز پہلے جیسی ہو جاؤ۔ اگر وردان کی وجہ سے یا پھر میرے رویے کی وجہ سے تم ایسی ہوئی ہو تو میں تم سے سوری کرتا ہوں۔ بے شک تم وردان کے لیے کوئی کیئر ٹیکر رکھ لو، کچھ بھی کر لو، لیکن تمہارے ہونے سے اس گھر میں رونق ہے اور مجھے وہ رونق چاہیے۔ ثانیہ کے جانے کے بعد اگر میں دوبارہ سے سنبھل پایا ہوں تو وہ وردان تھا اور پھر تم تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید میں تمہیں کسی بھی طرح کا دکھ دوں۔ وہ چپ چاپ اس کی بات سنتی رہی، پھر کہنے لگی کہ ایسی باتیں تو بڑے پکے عاشق ہی کرتے ہیں جنہیں سچ میں محبت ہو گئی ہو۔ ہائے اللہ جی، کہیں آپ کو مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی، دوسری محبت دوسری بیوی کے ساتھ؟ اس کی یہ بات سن کر التمش ایک گہری سانس خارج کر کے مسکرایا تھا، کہنے لگا کہ ہاں، شاید کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور مسکرا کر وہ بھی اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے ان کی باتیں بہت سی میچ ہونے لگی تھیں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ وردان کے ساتھ مل کر انوشے کا بچپنا ایک بار پھر سے کھل چکا تھا، ساتھ ہی اس کی ڈاکٹر کی پڑھائی بھی شروع ہو چکی تھی، اور التمش نے اس سب میں اس کا پورا پورا ساتھ دیا تھا۔ انوشے کے ڈاکٹر بننے کے بعد ہی انوشے نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ تب تک وردان سکول جانے لگا تھا،
घर में रौनक अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अभी भी शरारतों में सबसे आगे आगे अनुषा ही होती थी। और अल्तमिश उन 3 शैतानों की शरारतों पर बस सर खुजाकर ही रह जाता।